अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी आपके साथ प्रोग्राम दीन रहमत लिए स्मार्ट विनस फास्ट नेटवर्क पर हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, जिस बंदे ने जुम्मा के दिन मेरी ज़ात मुक़द्दसा पर 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके 80 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह, बहुत बड़ी फजीलत है और बहुत बड़ी सआदत की बात है कि 80 मरतबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के 80 साल के गुनाह बख्श देता है। और फरमाया अगर उसकी उम्र 80 साल ना हुई तो उसके वालिदैन के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कोशिश किया करें उठते बैठते चलते फिरते ज्यादा से ज्यादा अपने पाक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब भी हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदुआमि मुल्किल्लाह। आइए आज के हमारे प्रोग्राम दीन रहमत में जो हमारे साथ मेहमान शामिल हुए हैं, आपको उनका तारुफ करवाता हूँ। अजीम आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजहरुद्दीन कादरी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। हुजूर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ लाए। और सना खान रसूल आले नबी औलाद अली सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब हाशमी मद्दज़िल्लाहुल आली, माशाअल्लाह शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। अल्लाह पाक आप सबको बरकतें अता फरमाए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे अजीम आलिम दीन हमारे साथ तशरीफ फरमा है हजरत अल्लामा मौलाना कारी अजहरुद्दीन कादरी साहब से कि आप तिलावत कुरान पाक से हम सबके कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत लब लहजे के साथ तिलावत कुरान पाक से हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे कारी मोहम्मद अजहरुद्दीन कादरी साहब। अल्लाह पाक कारी साहब के इल्म में, अमल में, इश्क व मोहब्बत में मजीद बरकतें अता फरमाए। हमारे साथ अजीम सना खान रसूल आले नबी औलाद अली सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब हाशमी मद्दज़िल्लाहुल आली तशरीफ फरमा है। आइए शाह साहब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात करते हैं। जी हुजूर। कोई सलीका है सुभान अल्लाह। आरज़ू का, वाह वाह वाह। कोई सलीका है आरज़ू का,
نہ بندگی میری بندگی ہے، سبحان اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے کرم ہے آقا، بے شک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بے شک بے شک، کوئی سبحان اللہ، سلیقہ ہے آرزو کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں کرم کے کہاں تھا کہاں اللہ اللہ اللہ، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میں بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بہت ہی قابل غور ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، آمین، رہے سلامت بس ان کی نسبت، سبحان اللہ، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، بے شک، سبحان اللہ، کوئی طریقہ ہے آرزو کا، کیا بات، کوئی طریقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میں بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی
कोई सलीका है आरज़ू का। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत लब व लहजे के साथ बारगाहे मकसूद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़री पेश फरमा कर हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब हाशमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह साहब के इल्म में, अमल में, उम्र में, इश्क में, मोहब्बत में बरकतें अता फरमाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन रहमत, जिसका उन्वान आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है, हमने कोशिश की, काविश की, इसी कोशिश के साथ हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं जुम्मतुल मुबारक के फ़ज़ाइल के हवाले से। इंशाअल्लाह हमारे साथ मौलाना अज़रुद्दीन कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत से बात रहेगी कि एक नाम बचाता है मुझे रंजो अलम से। शाह साहब बिलखुसूस आपने जो कलाम पेश किया, इसी पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि एक नाम बचाता है मुझे रंजो अलम से, एक ज़ात है जो मुझको बिखरने नहीं देती, कोई और बचाए न बचाए मुझे नासिर, एक नात ही सरकार की मरने नहीं देती, एक नात ही सरकार की मरने नहीं देती। आइए नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अज़रुद्दीन कादरी साहब, उनकी जानिब बढ़ते हैं और पहला सवाल कर लेते हैं। हजरत ये इरशाद फरमाए, जुम्मा के दिन के फजाइल बयान फरमाए और जुम्मातुल मुबारक के दिन दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है, ये इरशाद फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान ये अल्लाह। देखिए यूसुफ भाई, इस्लाम के अंदर तमाम ही दिन अपनी अपनी हैसियत रखते हैं, बेशक, तमाम ही दिन बरकत वाले, तमाम ही बेशक, दिन खुशगवार, और हकीकी दिन तो वो अफजल है जिसमें बंदे से खुदा राजी हो जाए। हाय सुभान फरमाया अल्लाह, लैलतुल कदर की रात कौन सी है? फरमाया लैलतुल कदर की रात हर वो रात है जिसमें बंदे से खुदा राजी हो जाए। बेशक, लेकिन क्योंकि हमारा मौजू है जुम्मा के फ़ज़ाइल, जी, और बेशक जुम्मतुल मुबारक के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं और बेशक, अहादीस तय्यबात में भी मिलते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल जुम्मअतु ईदुना, जुम्मा हमारी ईद है। और सुभान इरशाद अल्लाह, फरमाया जुम्मा फ़ुक़रा की ईद है, और क्या फरमाया बात, जुम्मा मसाकीन की ईद है। वाह तो यानी वाह, जुम्मतुल मुबारक के फ़ज़ाइल का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई सुभान जो अल्लाह, 28वें पारे के अंदर है, जी, जिसका मौजू ही जुम्मतुल मुबारक की फ़र्जियत और इसके हकाम को बयान करना है। सुभान तो इस अल्लाह, बात से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जुम्मतुल मुबारक एक अपनी हैसियत रखता है और जी, दीगर दिनों के अंदर इसकी एक नुमायाँ हैसियत है। जी, और दुरूद पाक पढ़ने के फ़ज़ाइल तो बेतहाशा और बेशुमार हैं। बेशक, आका सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन फ़तहल्लाहु लहु बाबन मिनल आफ़िया। मैं जो शख्स मेरी ज़ात पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, जी, अल्लाह बारक व ताला उस पर रहमत का, आफियत का एक दरवाज़ा खोल देता है। सुभान इरशाद फरमाया, अल्लाह बारक व ताला मुझसे इरशाद फरमाता है कि जो शख्स मेरी ज़ात पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, जी, अल्लाह बारक व ताला उस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाता है। और सुभान जो अल्लाह, शख्स मेरी ज़ात पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, जी, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमत नाज़िल फरमाता है। और इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी ज़ात पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह बारक व ताला बरोज़े क़यामत उसे शुहदा में उठाएगा। सुभान अल्लाह, अब देखें शहीद होना कितनी बड़ी बात है। अल्लाह, इंसान को घर बार छोड़ना पड़ता है, हाय, वालिदैन छोड़ने पड़ते हैं, दोस्त जी, अहबाब छोड़ने पड़ते हैं, और अपनी गर्दन कटाना पड़ती है, फिर जाकर उसको खुदा की रिजा नसीब होती है। अल्लाह, आखिर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी ज़ात पर शौक व मोहब्बत से सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ ले, जी, अल्लाह बारक व ताला उसे शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान और अल्लाह, फरमाया, ऐसा शख्स जो मेरी ज़ात पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह बारक व ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है, ये आदमी निफाक यानी मुनाफकत और जहन्नम की आग से आज़ाद है। सुभान अल्लाह, चूंकि सवाल जुम्मा के दिन दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से था, जी, तो बेशक इस पर भी कई हदीस मिलती हैं। जी, एक तो हदीस पाक हम अपने इस माहौल में सुनते ही रहते हैं। इरशाद में जिस शख्स ने मेरी ज़ात पर 80 बार दुरूद पाक पढ़ा, जी, अल्लाह बारक ताला उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमाता है। सुभान और अल्लाह, ये बात याद रहे, जब भी अहादीस तय्यबात के अंदर किसी अमल को करने पर किसी फजीलत का जिक्र होता है, जैसे कि कहा जाता है आप ये अमल करें तो इतने साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, जी, मैं ये बात बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि जी, वहां से मार गुनाह सगीरा होते हैं, यानी सगीरा, जो बगैर तौबा किए माफ हो जाते हैं। इंसान काम करता है, अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। जो गुनाह कबीरा हैं जैसे झूठ, ग़ीबत, चोरी और किसी के हक तलफी, ये गुनाह तौबा के जी, साथ साथ इनका इजाला भी करना होता है। सही, और इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सामने कि जुम्मे की शब और जुमेरात की शब तो जी, मेरी ज़ात पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, बरोज़े क़यामत मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। सुभान तो अल्लाह, जुम्मा के दिन में सुभान वैसे भी तमाम नेकियां बढ़ जाती हैं कि
ایک ایک نیکی کا اجر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے جمعہ کے دن جو حج کیا جائے فرمایا اس کی فضیلت 70 گنا تک بڑھا دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور جمعہ کے دن دودھ پاک پڑتا ہے اس کی فضیلت بھی اس سے زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. جی. تو یہ جمعۃ المبارک کے جو فضائل ہیں ہم ان تمام روایتوں کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس بروز اور اس برکت دن کے اندر ہمیں دودھ پاک کی کسب بھی کرنی چاہیے اور اس کی فضیلت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا اظہر الدین قادری صاحب جمعۃ المبارک کے فضائل کے حوالے سے اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو فرمائی. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین رحمت جس کا عنوان ہے جمعۃ المبارک کے فضائل، اور مولانا اظہر الدین قادری صاحب سے ہماری اسی پر گفتگو جاری ہے. مگر بریک کے بعد ہم پھر آئے ہیں، پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس. آئیے ایک مرتبہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں. سید شاہد حسین شاہ صاحب ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے. جی حضور. نہ ایسی زلفیں واہ واہ. نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شراب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا واہ واہ. جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گئے نہ کدھر سکول لیکن جہاں کو سب کچھ سکھا دیا ہے. وہ کس سے پڑھتے کہاں سے پڑھتے خدا سے آ کے پڑھے ہوئے ہیں. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے سید شاہد حسین شاہ صاحب ہاشمی. آئیے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اظہر الدین قادری صاحب. ایک مرتبہ پھر حضرت کی جانب بڑھتے ہیں. مولانا صاحب یہ ارشاد فرمائیں صدقہ کرنے کے فضائل کیا ہیں، اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن جو صدقہ کیا جائے اس کے فضائل بیان فرما دیں. جی، صدقہ کرنے کے اسلام میں بہت فضائل و برکات ہیں بے شک. اور صدقے کی بڑی اہمیت ہے. بے شک. اصل میں سارے معاملات اس لیے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کی بھلائی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اللہ مبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر پائیں. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح صبح صدقہ دو کہ صدقے سے آگے بلا قدم نہیں بڑھاتی. نہیں بڑھاتی. اور بعض دفعہ ہمارے یہاں لوگوں کے یہاں کنسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید دال کے اندر ہم انڈا ملا کر ہی دیں گے تو یہ صدقہ ہوگا. اور بعض دفعہ وہ دال اور انڈا کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، کسی کے گھر کے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ کسی کے کام نہیں آتا. تو بھائی ایسا کوئی صدقہ نہیں ہوتا.
صدقہ وہ ہے جسے دوسرے مسلمان کی مدد ہو، بے شک، دوسرے کے دل میں خوشی داخل ہو۔ جی بے ہاں، شک، خوشی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، کوئی اسکل بھی نہ ہو، کچھ نہ کر سکتا ہو، تو حدیث پاک میں آیا، سرکار فرماتے ہیں تیرا مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، یہاں سے مجھے ایک سبحان روایت اللہ، یاد آ رہی ہے کہ فرمایا جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے اور اس مسکرانے سے اس کے دل میں خوشی داخل ہو، اللہ بارک و تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اب جب یہ جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ بارک و تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتا ہے، تحمید بیان کرتا ہے، اور اس کا ثواب بھی اس شخص کو ملتا رہتا ہے جس نے مسکراہٹ اس شخص کے لیے نکالی تھی اپنے۔ جی، اب وہ جب شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے قبر میں میرے فرشتہ ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میں تیری وہ خوشی ہوں، تیری وہ مسکراہٹ ہوں جو دوسرے مسلمان کو دے کر نکلی تھی۔ اب میں تجھے جنت میں تیرے محلات دکھاؤں گا اور تجھے جنت کے واقعات سناؤں گا، تجھے تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ دیکھیں مسکرانا بھی کتنی بڑی بات ہے، جب ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرائے، یا آج کے دور میں بیٹا ماں کو دیکھ کر مسکرائے، ان کے سارے غم و تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور بے اللہ شک، تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہو، وافر مال دیا ہو، تو مال کے ذریعے سے مسلمان کی مدد کرنا اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ بے شک، کہ ارشاد میں جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں 1 دینار خرچ کرے، اللہ اسے 10 دینار عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں 1 درہم خرچ کرے، اللہ اسے 10 کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کی اہلیہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے دونوں شہزادگان اور آپ کے غلام گھر میں 3 دن سے بھوکے تھے، فاقہ تھا، اختیاری فاقہ، ورنہ یہ لوگ تو چاہتے آسمان ان کے لیے میوہ جات لٹاتا، بے شک، یہ کہتے تو زمین اپنے خزانے کھول دیتی، مگر بے اللہ کی رضا کے لیے، سبحان آپ کی اور اللہ، میری تعلیم کے لیے ان لوگوں نے صبر اللہ، کیا تاکہ ہم اللہ، لوگ صبر کریں۔ اے کاش بے آج شک، ہم پر بھی کوئی پریشانی آ جائے تو جی، ہم شکوہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، صبر آمین، کریں۔ بے شک، اب ہوا یہ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنا سوٹ ان کو دیا، یہ چوگا لے جائیں، یہ سوٹ لے جائیں اور جا کر آپ اس کو بازار میں سیل کر دیں، جی، اور جو اس سے رقم حاصل ہو ہمارے کھانے کے لیے کچھ لے آئیں۔ مولا علی کلم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ بازار میں تشریف لے گئے اور جا کر اس کو بیچ دیا۔ جی، اب جو سوٹ تھا، کرتا تھا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، وہ صرف 6 درہم کا بکا۔ جی، اب 6 درہم لیے اور آپ بیچنا چاہتے تھے اسے کہ اس سے کچھ زیادہ رقم حاصل ہو، لیکن ظاہر ہے زیادہ رقم نہیں حاصل ہوئی، وہ 6 درہم تھے۔ اب وہ 6 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیں آپ۔ ایک شخص نے کہا یا ابو الحسن، اے حسن کے باپ، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں اور مجھے کچھ دے دیں۔ سبحان اللہ، اب آپ نے جب خدا کا نام سنا کہ اللہ کی راہ میں تو اچھی سے اچھی چیز خرچ کرنی چاہیے، اس وقت آپ کے پاس 6 درہم تھے، سارے کے سارے اسے دے دیے۔ یہ نہیں سوچا کہ یار میرے گھر میں بچے بھی بھوکے بیٹھے ہیں، میری اہلیہ بھی بھوکی ہے، میرا غلام بھی بھوکا ہے، نہیں، اللہ کے لیے اس کو دے دیا ہے۔ کاش ہمیں بھی ایسا تقوی نصیب ہو، آمین، اور ایسا تقوی تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ان کی شان تھی۔ بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے تقوی کے صدقے تھوڑا بہت ہی کچھ مل جائے کاش ہمیں، آمین، ہم اپنے مال سے کچھ ہی خرچ کر دیں۔ آمین، اب بظاہر تو ہاتھ خالی ہو گئے تھے آپ کے، اب آپ جا رہے تھے، مگر دیکھیں اللہ سے تجارت کی تھی۔ اب ہوا کیا، ایک شخص آیا، کہا یا ابو الحسن میں نے اونٹنی خریدی ہے اور 40 درہم کی خریدی ہے، جی، آپ دیکھیں یہ کیسی ہے۔ آپ نے کہا اونٹنی تو نے اچھی خریدی ہے۔ کہا حضور اب میرا دل نہیں ہے میں اسے گھر لے کر جاؤں، مہربانی کریں آپ ہی رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا حضور مجھے آپ پر اعتبار ہے، آپ ادھار لے لیں، بعد میں دے دیجیے گا۔ جی، آپ نے فرمایا بہت خوب۔ اب 40 درہم میں ادھار پہ اس سے لی اور جی، سوچا کہ اس سے دودھ وغیرہ جو حاصل ہوگا ہم اپنا گزر بسر کر لیں گے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جی، اب آپ جا ہی رہے تھے کہ ایک شخص اور آیا، کہا یا ابو الحسن اونٹنی بہت پیاری ہے، مجھے دے دیں، میں بازار میں جاؤں گا، دھوکہ کھا لوں گا، آپ کے ہاتھ سے لوں گا، بہت اچھی چیز مل جائے گی، عمدہ مل جائے گی۔ جی، کہا بہت خوب۔ اس نے کہا حضور مجھ سے 100 درہم کی لیں۔ آپ نے کہا بہت خوب۔ اسے 100 درہم کی بیچی اور دوبارہ چل دیے گھر کی طرف۔ اب وہ شخص جس نے آپ کو اونٹنی بیچی تھی 40 درہم کی، وہ دوبارہ آیا اور کہا علی جان میری اونٹنی کہاں؟ کہا وہ تو میں نے بیچ دی۔ کہا کتنے کی؟ کہا 100 کی۔ اس نے کہا حضور میرے 40 واپس فرما دیں۔ آپ نے اسے اس کے 40 واپس کیے اور 60 درہم لے کر اب گھر تشریف لے گئے۔ اب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب 60 درہم دیکھے کہا کہ یہ تو اتنے مہنگا سوٹ تو نہیں تھا، اے علی کہیں ایسا تو نہیں ہوا لوگوں نے آپ کو رسول اللہ کا داماد سمجھ کر زیادہ پیسے دے دیے ہوں، اگر زیادہ دین جا کر واپس کر دیں؟ کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے خدا سے تجارت کی تھی، اللہ سے سودا کیا تھا، اللہ نے مجھے 1 کے بدلے 10 عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، جب یہ صبح واقعہ رسول اللہ بات، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے سنایا تو رسول اللہ مسکرائے اور شاہ فرمایا اے پیارے علی، وہ جو اونٹنی تھی نا اونٹنی، اور وہ اونٹنی تھی جس پہ بروز قیامت میری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سواری فرمائیں گی جنت میں، اور وہ جو اونٹ لے کر آئے تھے وہ جبریل امین تھے، وہ جو تم سے لے کر گئے وہ میکائیل تھے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے صدقہ کرنے کی۔ اے کاش ہمیں بھی صدقہ کرنے کی اللہ تعالیٰ جذبہ و توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اور جمعہ کے دن چونکہ تمام نیکیوں کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے،
تو فرمایا جو جمعہ کے دن صدقہ کرے اللہ اسے بھی 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اس طرح اللہ، سے دیکھیں سبحان جب جمعہ کے دن حج ہے اس کا بھی 70 گنا اجر ملتا ہے. بے اور شک. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ جو بھی کام جمعہ کے دن کیا جاتا ہے تو اس کا صدقہ اور اس کا ثواب جو ہوتا ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے 70 گنا تک. اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بحر الدموع آنسوں کا دریا اس کے دوسرے صفحے پہ یہ کتاب اس کتاب کے دوسرے صفحے پہ بات لکھی ہوئی ہے جی. کہ بندہ خدا سے جیسی امید رکھے اللہ اسے ویسا اجر عطا فرماتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک کا 70 مطلب 70 جو ہمارے یہاں 70 ہوتا ہے, نہیں, جی. عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا عطا فرما دے, خدا چاہے تو 7000 گنا عطا فرما دے. یہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں مولانا عظر الدین قادری صاحب. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین رحمت جس کا عنوان ہے جمعۃ المبارک کے فضائل. مولانا عظر الدین قادری صاحب سے ہماری اسی پر گفتگو جاری ہے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں جمعۃ المبارک کی نماز کی مکمل رکعتیں کتنی ہیں؟ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ جمعۃ المبارک کی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں یہ پڑھ کر گھر کو چل پڑتے ہیں, تو کتنی رکعتیں ہیں, ہمیں کتنی پڑھنی چاہیے, یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ. جی یوسف بھائی آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے. بعض دفعہ ہمارے لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بس ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں بس بہت ہو گیا, کافی ہو گیا. اور بعض دفعہ تو خطبے میں بھی شامل نہیں ہوتے, دوڑتے دوڑتے آتے ہیں. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم جمعہ کی نماز مکمل ادا فرمائے. آمین. اور دیکھیں جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے پھر اجر بھی اس کا اتنا زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو کم سے کم یار ہفتے میں ہم 6 دن تو لوگوں کو دیتے ہی ہیں دنیا داری کے, ہمیں 1 دن تو نکالنا چاہیے, پورا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہم جمعہ کی نماز میں آئیں, اپنے امام صاحب کا خطاب بھی سنیں. جی میں اس میں عرض کرتا ہوں جمعہ کی جو ٹوٹل رکھتے ہیں وہ 14 ہے. پھر مسجد میں بھی بیٹھیں, اللہ کے گھر میں بیٹھیں گے, ہر سانس کے بدلے نیکی بھی ملے گی. یہ بھی تو ہے نا, فضیلت تو ہے انسان کو چین ملتا ہے, قرار ملتا ہے, نہ کہ بے چینی کسی کیفیت ہو یار یہ کیا فٹافٹ خطبہ ہو گیا اب نہائے اور فٹافٹ بس پہنچے. بعد بال بھی ان کے ویسے بھیگے ہوتے ہیں اور سب کچھ گردنیں پھلانگ کے آ رہے ہوتے ہیں. جی جی, الامان والحفیظ. اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک رکعت بھی گزر جاتی ہے, جب لوگ آتے ہیں بھاگے بھاگے, بندے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آ کر اس وقت وہ اپنا جو ہے نا جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. الامان والحفیظ, یہ جو خطبے کے اندر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں اس پر تو بڑی وعیدیں حدیث پاک کے اندر. جب کبھی مسجد میں داخل ہوں, خطبہ ہو رہا ہو, جہاں ہیں وہیں رک جائیں, وہیں پراپر خطبے کو سنیں. خطبہ سننے کے بعد آپ آگے چلے جائیں. یہ خطبہ سننا فرض ہے, واجب ہے, کیا ہے؟ جی جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس میں خاموشی بالکل فرض ہے اور خطبے کو سننا واجب ہے. ہاں اگر کسی کا خطبہ رہ جاتا ہے اور بعد میں نماز میں شامل ہوتا ہے تو بہرحال نماز تو جمعہ کی ہو جائے گی. اچھا, جمعہ کی 2 رکعتیں فرض ہیں اور اس سے پہلے 4 سنتیں ہیں, اس کے بعد جو 4 سنتیں وہ بھی مؤکدہ ہیں. تو یہ 4 2 10 اور 4 اس طرح سے یہ ہو جاتی ہیں ٹوٹل 14 رکھتے ہیں. جی, اس کے بعد 2 سنت ہیں اور پھر 2 نفل ہیں, تو ٹوٹل یہ 14 رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہے جمعہ کی ہم پر پڑھنا ضروری ہے. جی, اسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار میں نے نہیں پڑھنی, نفل ہیں بس چھوڑ دیے, سنت ہی تو ہے چھوڑ دی, نہیں. جی, ان کی بھی اہتمام کریں کیونکہ جو سنت مؤکدہ ہوتا ہے اس کو بھی جان بوجھ کر چھوڑنے والا جو ہوتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھار ایک آدھ بار رہ جائے تو خیر ہے. جی, تو یہ دیکھیں جو پہلے والی 4 سنتیں ہیں یہ بھی ہم نے پڑھنی ہے, ہم نے 2 فرض بھی پڑھنے ہیں, بعد کی 4 سنتیں بھی پڑھنی ہیں, پھر 2 سنتیں پڑھنی ہیں اور 2 نفل بھی ادا کرنے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے مکمل 14 رکعتوں کا ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے. اور جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے اسے بھی سننا چاہیے اور اس میں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے. صحیح. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعے ادا فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمعہ کے دن کیا اہتمام ہوتا تھا, کیسے تیاری کرتے تھے, کیا ان کے معاملات تھے ان کے, یہ ارشاد فرمائے. یہ بھی سوال کافی لوگ کرتے ہیں ہمارے بھائی, بہت اچھی بات ہے, معلومات ہونی چاہیے. جی, جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 500 ادا فرمائے ہیں, اور کیونکہ جمعہ ہوا ہجرت کے بعد فرض تھا تو اس وجہ سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی مبارکہ ہے وہ 10 سال کی ہے اور اس میں 500 جمعے ہی بنتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے وہ سارے جمعے ادا فرمائے. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ. سوال دوبارہ شروع سے مزید کیا تھا سوال؟ جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا جمعۃ المبارک کے جی دن؟ جمعہ کے یہ
جی بہت بڑا دن ہے جمعہ کا دن، عید کا دن کہا گیا ہے نا اسے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ ایک اہتمام فرمایا کرتے تھے. جی اور حدیث پاک میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ کا ایک لباس تھا باقاعدہ جو سبحان سرکار جمعہ کے دن زیبتاً فرمایا کرتے تھے. سبحان اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخون تراشتے، سرکار مونچھیں تراشتے، نخون کاٹتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. یہ جمعہ کے دن یہ کام کرنا سنت جی مبارک ہے. سنت مبارکہ ہے. خوشبو بھی لگانا. بے شک حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں جمعہ کے دن جس کے پاس نیا لباس ہے وہ صاف لباس پہنے، غسل کرنے، ہاں خوشبو ہو تو پھر خوشبو لگائے، اپنے ناخن کاٹے اور پھر شاہ فرمایا جائے خطبہ سنے اور نماز جمعہ ادا کرے اور امام کے لوٹنے کا انتظار کرے اور کسی کو تکلیف نہ دے. یہ تکلیف وہی تکلیف ہے جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن ناخن کاٹے اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن اللہ بارک و تعالیٰ اس کو بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے، یعنی ٹوٹل 10 دن. تو جمعہ کے دن ناخن کاٹنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اس کی ترغیب لا رہے ہیں ہم، سنت مبارکہ ہے. کسی کے زیادہ بڑے ہو گئے ہوں تو وہ اس کے علاوہ بھی کاٹ سکتا ہے. صحیح ماشاءاللہ. اچھا جمعہ والے دن یہ کام کرنا سنت مبارکہ ہے جو آپ نے بتائے ہیں. اور یہ امامہ جو بندہ ہوتا ہے سر پہ جو امامہ باندھتے ہیں یہ اس کا بھی میں نے سنا تھا کہ یہ باندھنا بھی سنت ہے اور فرشتوں کا تاج بھی کہا گیا امامہ بے شک بے شک. جمعہ مبارک نے شاف مایا امامہ عرب کا تاج ہے، امامہ عرب کا وقار ہے، امامہ فرشتوں کا تاج ہے. سبحان اور اللہ. فرمایا جمعے کے دن امامہ شریف پہنے اللہ تعالیٰ اسے 70 جمعے ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو امامہ کے اپنے فضائل و برکات ہیں، یہ مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے بھی ضرور ادا کرنا چاہیے. جمعہ کے دن بھی جمعہ کے علاوہ بھی ادا کرنا چاہیے. صحیح ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. جمعۃ المبارک کے فضائل کے حوالے سے ہماری مولانا اظہر الدین قادری صاحب سے گفتگو ہوئی. الحمدللہ امید کرتا ہوں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ عظیم ثنا خان رسول سید شاہد حسین شاہ صاحب ہاشمی مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. آئیے ایک مرتبہ آخر میں پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور فرماتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہے. آپ سے پھر اجازت بھی لیں گے انشاءاللہ. جی حضور. سبحان اللہ تو ایسا کوئی نہیں تو ایسا کوئی نہیں اے رسول امین. سبحان اللہ. باسط کو یقین ہے عقیدہ یہ اپنا، باسط کو یقین تو ایسا کوئی نہیں، تو ایسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اے رسول امین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. دنیا میں احترام کے کیا بات قابل ہے جتنے لوگ، واہ 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 سبحان میں اللہ. مانتا ہوں سب کو مگر مصطفیٰ کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ واہ شاہ صاحب کیا بات ہے. بے شک بے شک. باسط کو یقین یہ ہے اپنا عقیدہ. کیا بات ہے. باسط کو یقین تو ایسا کوئی نہیں، تو ایسا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رسول امین. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، سبحان اللہ. جملہ صاف سے خود سجایا تجھے.
سبحان اللہ سبحان اللہ دست قدرت نے ایسا بنا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ سید الاولین سید الآخرین واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سید الاولین اول سید کیا بات ہے الآخرین تو ایسا کوئی کوئی نہیں نہیں تو ایسا کوئی نہیں سبحان اللہ اے رسول امین خاتم المرسلین خاتم المرسلین سبحان اللہ تو ایسا کوئی نہیں تو ایسا کوئی نہیں اے رسول امین اے سراپا نفیس سبحان اللہ انفس دو جہاں سرور سروران برے عاشقان کیا بات ہے سرور سروران برے عاشقان سبحان اللہ سبحان ڈھونڈتی ہے تجھے اللہ میری جانیں حزین سبحان اللہ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانیں حزین تو ایسا کوئی نہیں تو ایسا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے سید شاہد حسین شاہ صاحب ہاشمی کہ آقا ہے نور و بشر یہ سمجھنے کی بات ہے آقا ہے نور و بشر یہ سمجھنے کی بات ہے بھائی سمجھے گا کوئی کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے موسیٰ بھی تھے بشر یہ سمجھنے کی بات ہے اگر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے گر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے پھر کیوں جلیں گے پر یہ سمجھنے کی بات ہے تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تاروں کی ہے خبر یہ سمجھنے کی بات ہے خواہش تمنا بظاہر خدا کی دید کی یوں تو کئی نے کی خواہش تمنا بظاہر خدا کی دید کی یوں تو کئی نے کی پر آیا کسے نظر یہ سمجھنے کی بات ہے خود سا بشر نہ بول نظریں اٹھا کے دیکھ خود سا بشر نہ بول نظریں اٹھا کے دیکھ پہنچے وہ عرش پر یہ سمجھنے کی بات ہے پہنچے وہ عرش پر یہ سمجھنے کی بات ہے پہنچے وہ عرش پر یہ سمجھنے کی بات ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے عظیم عالم دین مولانا اظہر الدین قادری صاحب کا کہ حضور بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے پہلی مرتبہ تشریف لائے اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور عظیم ثناءخوان رسول سید شاہد حسین شاہ صاحب ہاشمی حضور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں اسٹوڈیو میں تشریف لائے اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے ناظرین ہمارے چینل سمارٹ ونرز فاسٹ نیٹ ورک کی یہ کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا پروگرام اسلامی پروگرام لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں امید کرتا ہوں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ یہاں پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا آپ نے میزبان محمد یوسف اتاری کو پروگرام دین رحمت میں
اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور آپ جب اپنے لیے دعا کریں تو ہم سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے آگے بھی پروگرام اچھے سے اچھا لے کر حاضر ہوں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔